वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना असमत, एडवोकेट। एक प्रोग्राम कानून और इंसाफ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ क़वानीन को डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि ये क़वानीन कौन से लॉ के तहत काबिल जुर्म हैं और कौन से लॉ के तहत काबिल सज़ा हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज हम जो कानून डिस्कस करेंगे वो एसिड क्राइम से रिलेटेड है। मेरे ख़्याल से कत्ल के बाद अगर कोई दूसरा बहुत ही हीनियस ऑफेंस है जो कि हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, वो किसी भी इंसान के जिस्मानी खदो-खाल को नुकसान पहुंचाना या उनको ख़राब करना है। तो आज हम एसिड क्राइम से रिलेटेड क़वानीन को डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारी को होस्ट मैडम अलमास बाबर साहिबा स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, जैसे कि आपको अभी इंट्रोडक्शन में हमने ये बात डिस्कस की कि आज जो हम लॉज डिस्कस करेंगे वो एसिड क्राइम से रिलेटेड है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या एसिड क्राइम से रिलेटेड कोई क़वानीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं या नहीं हैं? बिल्कुल, एसिड से रेलिवेंट जो लॉज हैं बाकायदा हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ये एक पॉइज़न एक्ट है, द पॉइज़न एक्ट 1919, जो इसको डील करता है कि क्या रेगुलेशंस हैं एसिड, पॉइजन्स और इन चीज़ों को ख़रीदने के, क्योंकि फैक्ट्री यूज़ और केमिकली यूज़ के लिए ये चीज़ें अवेलेबल करना पड़ती हैं, तो उसके जो भी रेगुलेशंस हैं वो बाकायदा इसमें मेंशन हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो क़वानीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं एसिड क्राइम से रिलेटेड, तो एज़ वेल एज़ हमारे पास पॉइज़न से रिलेटेड भी कोई लॉज हैं? जी, जो द पॉइज़न एक्ट 1919 है, ये इसी को डील करता है। जी ठीक है। तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पॉइज़न में कौन-कौन सी चीज़ें कानून के तहत शामिल की गई हैं और कहा गया है कि ये चीज़ें पॉइज़न में आती हैं या एसिड में आती हैं? कोई भी इस तरह का मादा जो किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाए कि उसका चेहरा या कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो ख़राब हो जाए, उसको पहचानना मुश्किल हो जाए, डीफेस कर दिया जाए किसी को, इस तरह के ये चीज़ें एसिड की तारीफ़ में आती हैं। बिल्कुल सही। मैडम, हम रोज़मर्रा के अब आजकल तो बहुत ज़्यादा क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है। पिछले दिनों हमारे अपने चकवाल में भी एक वाक़या इस तरह का रिपोर्ट हुआ जिसमें किसी लड़की के चेहरे पे एसिड फेंक दिया गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इन केसेस की रेशियो पाकिस्तान में क्या है? एनुअली ये केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके क्या परसेंटेज है रिपोर्ट होने की? मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक जो पर एनम रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस पाकिस्तान में, वो राउंड अबाउट 200 से 250 तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं एनुअली, बहुत ज़्यादा जो हो कि रहे हैं। एक बहुत बड़ी रेशियो है। जी, ये मैं कहीं देख रही थी कि पहले ये 15% केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और अभी इनकी रेशियो 21% तक बढ़ गई है। वो इस वजह से कि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो रिपोर्ट किए ही नहीं जाते अच्छा। और लोग डर जाते हैं, या बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ऐसे केसेस मंजर आम पे नहीं आते। तो अब थोड़ी सी जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लोगों को लगता है कि अगर उनके साथ ये जुल्म हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म है, तो उनको इसकी रेमेडी के लिए, अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला था कि मैं समझती हूँ कि किसी इंसान के जिस्मानी खद-ओ-खाल को ख़राब करना, नुकसान पहुँचाना, ये तो बहुत ही एक हीनियस क्राइम है। तो ये तो नाकाबिल राज़ीनामा भी होना चाहिए और इसकी कोई किसी किस्म की इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो मैडम ये बताएं कि अगर कोई विक्टिम जिसके साथ ये हादसा रूनुमा हो जाता है, तो उसको कौन सा ऐसा फोरम है जिस पे फ़ौरन उसे जाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए? फ़ौरन FIR करवाना चाहिए अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। हमारा जो चेहरा है वो सोशल इंटरेक्शन में लोगों के साथ हम जो इंटरेक्शन करते हैं, हमारा चेहरा एक बड़ा रोल प्ले करता है और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी के साथ इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो जाए तो वो फ़ौरन उस वाक़े की FIR करवाए। बिल्कुल सही। एक चीज़ जो अभी ये सवाल करते हुए मेरे जहन में आई है वो ये है कि हम ये चीज़ भी डिस्कस करें कि अगर किसी के साथ ये हादसा हो जाता है
تو فوری طور پہ ان کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو, چہرہ ان کا کم سے کم ڈیمیج ہو؟ سب سے پہلے تو اس میں جو بھی وکٹم ہے اس کو اس جگہ سے ہٹانا چاہیے, اور جس جگہ پہ بھی ایسڈ کو گرایا گیا ہے اس کو پانی سے میکسیمم جتنا زیادہ پانی آپ یوز کر سکتے ہیں پانی سے اس کو صاف کرنا چاہیے. اور اگر ایزی ایکسیس ہے آپ کے پاس سوڈیم یا پوٹاشیم کاربونیٹ کا تو وہ یوز کریں, کیونکہ وہ ایسڈ کی جو گریوٹی یا تیزی ہوتی ہے اس کو وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے. اگر بالکل ایکسیس ہو تو وہ یوز کرنا چاہیے, یہ بالکل پبلک کو صحیح. پتہ ہونا چاہیے. اچھا, میں ایک جگہ ایک ریسرچ پڑھی تھی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب کسی وکٹم کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے, ایسڈ اس کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے, تو اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اپنا فیس یا اپنی باڈی جہاں پہ ایسڈ گرا ہوا ہے وہ پانی کے نیچے رکھنی چاہیے. اس سے بھی اس کی گریوٹی کم ہو جاتی ہے اور اس کے نقصان کا کم سے کم نقصان کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. ایک چیز اور میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھوں گی کہ کوئی جہاں پہ حادثہ رونما ہو گیا کسی انسان کے ساتھ, وکٹم کے ساتھ, تو وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اس کو کرنے چاہیے تاکہ بعد میں جب پولیس وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرے تو وہ کلیکٹ ہو سکے؟ پروٹیکشن آف دا کرائم سین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی اگر ایسڈ سروائیور ہے تو کرائم سین کو بالکل بھی چھیڑنا نہیں چاہیے. وہاں پہ جتنے بھی آس پاس یعنی شاہدین ہوتے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ, ان کے بیانات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وائٹل ہوتے ہیں. اور ایسڈ جس کنٹینر سے پھینکا جائے اس کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے, کیونکہ اس پہ اکثر جو ایسڈ پھینکنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے فنگر پرنٹس مل سکتے ہیں. اور اس میں انیشلی طور پہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وکٹم نے ان کو ویسٹ نہیں ہونے دینا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی بہت سے کلیوز مل جاتے ہیں. اور جو بیسکلی امپورٹنٹ بات جو میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ سب سے پہلے ایز سون ایز پاسبل FIR آپ فوراً درج کروائیں تاکہ فوراً ایک پوری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئے, اور جس بندے نے ایسڈ پھینکا ہے اس کو گرفتار کرنے کے بہترین اقدامات کیے جا سکے. کیونکہ جس وقت ایسڈ پھینکا جاتا ہے اس وقت پھینکنے والے کی فنگرز پہ پرلز رہ جاتے ہیں, اور جتنی جلدی وہ بندہ پکڑا جائے گا اور اس کا فرینزک ایگزامینیشن ممکن ہو سکے گا اتنی ہی جلدی یہ ایویڈنس کلیکٹ ہو جائے گی کہ کیا وہ بندہ اس سارے معاملے میں انوالو ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح. اسی چیز سے ریلیٹڈ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وکٹم خود جا کے اپنی کمپلین درج کرائے جب اس کی سچویشن تھوڑی سٹیبل ہونے لگی. اس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کوئی بھی قریبی, وہاں پہ فیس نہیں لگتی, پیسے نہیں لگتے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ فوراً وہاں جائیں اور اپنی رپورٹ درج کرائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرائیں. تو اس کے بعد وکٹم کو چاہیے کہ اگر وہ خود نہیں جا سکتا تو وہ اپنے بہاف پہ کسی کو بھیج کے بھی رپورٹ درج کرا سکتا ہے. تو ایز سون ایز پاسبل آپ کو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مجرم تک پہنچا جائے, ٹائملی اریسٹ ہو سکے. اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسڈ پھینکا جاتا ہے تو کبھی اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وکٹم کو, تو وہ خود FIR نہیں کروا سکتا. تو کوئی بھی جو بھی ریلیونٹ بندہ ہے وہ فوراً جا کے FIR کروائے تاکہ LH پرپیٹریٹرز جو ہیں ان کو اریسٹ کیا جا سکے ایز سون ایز پاسبل. بالکل صحیح. تو ایسڈ وکٹم کے لیے کوئی ایسی آرگنائزیشن پاکستان میں موجود ہے جو ایسڈ وکٹمس کے ریلیٹڈ کام کر رہی ہے؟ اگر ہے تو وہ پلیز بتائیں ناظرین کی رہنمائی کے لیے. ایسی بہت سی فاؤنڈیشنز ہیں جو ان پلیٹ فارمز پہ کام کر رہی ہے, اور اس میں سر فہرست تو وہ ایک ہے جو اسمائل اگین مصباح صاحبہ جس کو ڈیل کر رہی ہیں. اس میں باقاعدہ بڑا ان کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, اور وہ اس طرح کے جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کی سرجریز بھی کی جاتی ہیں وہ, اور اس میں ان کو باقاعدہ ایک زندگی کی طرف لانے کے لیے بڑی ایفرٹس کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جن کو اس طرح کے کاموں میں جو بہت زیادہ انوالو ہیں اور ایک اچھا رول سوسائٹی کے لیے پلے کر رہی ہیں. بالکل صحیح. آپ نے جو مسرت مصباح کی بات کی ہے تو اس آرگنائزیشن کی وجہ سے, اسمائل اگین کی وجہ سے, انہیں اٹالین گورنمنٹ نے ایوارڈ سے بھی نوازا. پاکستانی بھی پریزیڈنشیل ایوارڈ انہیں 2011 میں ملا. تو انہوں نے بہت کام کیا ہے ایسے وکٹمس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. اچھا, تو میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے وکٹم کی
دوبارہ بحالی کے لیے یا ان کو دوبارہ سے فعال کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ ایسے کون سے عوامل ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک تو ان کے لیے بہتری لائی جا سکے اور دوسرا وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے ان کرائمز کو کم سے کم کیا جا سکے؟ اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے اور اس کی ایک ریگولیٹری باڈی ہو، اس میں جو انسپیکٹرز ہوں وہ باقاعدہ جائیں شاپس پہ اور اپنا وہ چیک اینڈ بیلنس کریں، کیونکہ سب سے بیسک جو مسئلہ ہے وہ ایزی اویلیبلٹی آف دا ایسڈ ہے. کسی کو اگر صفائی کے لیے بھی ایسڈ چاہیے تو وہ کسی بھی شاپ پہ جائے گا، ایسڈ خریدے گا اور لے آئے گا. اس میں حالانکہ بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز ہیں، لیکن کوئی بھی کسی شاپ کیپر سے پوچھا نہیں جاتا کہ اس کے پاس لائسنس ہے اس سیل کا یا نہیں ہے، اور ہر جگہ بہت آرام سے اس طرح کے ایسڈس مل جاتے ہیں. اب شاپ کیپر کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ شاید صفائی وغیرہ کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، جبکہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور جو صفائی کے لیے بھی ایسڈس یوز ہوتے ہیں اس پہ یہ بھی ایک اس میں ذمہ داری آتی ہے ہم لوگوں پر جو اس کو کیمیکل کے فارمولاز بناتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ تیز نہ رکھا جائے کہ وہ اس طرح کے اٹیکس میں یوز ہو سکیں. اچھا، اس میں آپ نے بہت زبردست ایک بات کی ہے کہ وداؤٹ لائسنس ایسے بیچا نہیں جا سکتا، تو کیا ایسا کوئی رولز وغیرہ موجود ہیں؟ جی، یہ جو دا پوائزن ایکٹ 1919 ہم نے شروع میں ڈسکس کیا، اس کے سیکشن 3 باقاعدہ اس چیز کو فوکس کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک فیڈرل لا ہے اور اس نے باقاعدہ تمام صوبوں کو یہ خود مختاری دی تھی کہ وہ اپنے رولز بنا سکتے ہیں. اور سیکشن 3 بڑی کلیئر ہے کہ کیونکہ کیمیکل یوز کے لیے تو یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، تو پھر اس میں باقاعدہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ کون سے ایسڈس کس یوز کے لیے کس کوانٹٹی میں لوگ خرید سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کو ایز اٹ از فالو نہیں کیا جا سکتا، کیا جاتا ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً دکانوں پہ تیزاب موجود ہوتا ہے جو لوگ خرید رہے ہوتے ہیں واش رومز کے یوز کے لیے یا کسی اور بھی صفائی کے پرپس کے لیے، اور وہ اٹیکس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کے پاس کوئی اس کو پروف کرنے کے لیے معاملات نہیں ہوتے کہ کس نے کہاں سے خریدا ہے اور کیوں خریدا ہے. تو اس کو اگر اسٹرکٹلی چیک اینڈ بیلنس کیا جائے تو اس کی روک تھام میں ایک بڑا اچھا رول پلے ہو سکتا ہے. یہ تو پھر ہماری لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شاپس کا چیک اینڈ بیلنس کریں کہ وہ ایسی چیز خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں تو یہ کہاں سے وہ خرید رہے ہیں اور کہاں بیچ رہے ہیں، اور وداؤٹ لائسنس اس کا تو کاروبار ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ لوکل سطح پہ کارپوریٹ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. جو کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں اور تیار کیے جا رہے ہیں ان پروڈکٹس کو اتنا اسٹرانگ ایسڈ تیار نہیں کرنا چاہیے. جو صفائی کے کیمیکلز اور اس طرح کے نارمل یوز کے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں اس کو اتنا اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس کو اٹیک میں استعمال کر سکے اور کسی کو اس کی پوری ایک زندگی کے لیے اس کی پوری پرسنالٹی کو تباہ کیا جا سکے. اچھا، ان کرائم سے ہم انٹرنیشنلی بھی بڑے ملک کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے. جیسے ابھی سیونگ فیس کے نام سے ایک آسکر وننگ ایک فلم بنائی گئی تھی، شارٹ فلم شرمین عبید نے بنائی تھی اور آسکر اسے ملا تھا اس فلم کے لیے. وہ انہی کرائم سے ریلیٹڈ تھی، ایسے ہی ہے جہاں پہ بند لوگوں کو دکھایا گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کرائم کی روک تھام میں اپنا ضرور رول پلے کریں تاکہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی ڈیفیمیشن کا سامنا نہ ہو. یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ انٹرنیشنلی کون سا ماڈل فالو کیا جا رہا ہے. تو اس میں بڑا اسٹرکٹلی ریگولیٹ کیا جاتا ہے تیزاب اور اس طرح کی ایسڈ کی چیزوں کو. اس میں تو اتنا ایزیلی ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کی. بالکل صحیح. میڈم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب یہ کرائم کمٹ ہوتا ہے تو یہ کون سے لا کے تحت ڈیل ہوگا اور ایف آئی آر کیسے لانچ ہوگی، وہ ذرا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے بتا دیں. یہ 336 سیکشن ہے پی پی سی کی، جس کے تحت یہ پروسیس ہوتا ہے، اس کا یہ کرائم ڈیل ہوتا ہے. دا پوائزن ایکٹ 1999 کے تحت جب 336 کو ہم ڈیل کرتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 5 سے 7 سال کی سزا تھی، بیلیبل اوفینس تھا یہ. اور اس میں نارملی لوگ بیلس لے لیتے تھے کہ جی پروہیبٹری کلاس میں یہ فال نہیں کرتا اور 5 سے 7 سال اس کی سزا ہے، بیلیبل ہے تو ہمیں بیل گرانٹ کر دی جائے، ہم ٹرائل جوائن کر لیں گے، اور نارملی لوگوں کو بیل ہو جاتی تھی. لیکن اس میں ایک امینڈمنٹ آئی، دا ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011 میں.
تو یہ جو سیکشن 336 PPC ہے اس کے کلاسز بنی کلاس A اور B. اس کے تحت اس کی جو سزا تھی جو 5 سے 7 سال تھی اس کو بڑھا کے اس کو لائف امپریزنمنٹ یا 14 سال تک کی سزا کیا گیا, اور اس میں فائن کم سے کم 10 لاکھ تک اس کا فائن کیا گیا. یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی مل سکتی تھی, اور یہ نان بیلیبل اوفینس ہو گیا. پروہیبٹری کلاس میں بھی یہ فال کرتا تھا اور اس میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو اس سے تھوڑا سا اس کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھا, اور ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا جو یہ اس طرح کے اٹیک کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے پکڑے جاتے ہیں یہ اوفینس کرتے ہوئے تو ہماری بیل نہیں ہو سکے گی اور لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے. 10 لاکھ تک تو منیمم اس میں جرمانہ ہے, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اور دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ لا اسے ڈیل کرتا ہے. اچھا, اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کی زیادہ ڈسلوکیشن ہو جائے تو؟ ہاں, لائف امپریزنمنٹ اور یا 14 سال تو کم سے کم سزا اس میں ہے ہی ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جرم ہے کسی کی بھی چہرے پہ ایسڈ گرا دینا, یہ اتنا ہینیس اوفینس ہے کہ میں قتل کے بعد اگر کسی اوفینس کو بہت زیادہ ناپسندیدہ کرتی ہوں اور بہت زیادہ اسے ظلم سمجھتی ہوں تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں, کیونکہ ایک جلے ہوئے چہرے کے ساتھ پوری زندگی گزارنا یہ بہت ہی دردناک ہے. بالکل, اور جس انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے جو بھی سروائیور ہوتا ہے وہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ سروائیو کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. اسکارس صرف انسان کے چہرے پہ نہیں لگتے ہیں, انسان کی روح پہ بھی لگ جاتے ہیں, اور وہ ایک اس کی جو اس کا کانفیڈنس ہے وہ بالکل شیک ہو کے رہ جاتا ہے, اور لوگ اپنی زندگی اس طریقے سے نہیں گزار سکتے جس طرح ان کو زندگی گزارنے کا حق ہے. تو میڈم آخر میں کیونکہ ہم تقریباً سارے لاز کو ڈسکس کر چکے ہیں, تو کوئی ایسا پیغام جو ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں؟ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں میں صبر اور تحمل ہونا چاہیے, پیشنس ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ زندہ رہنا اور سیفلی اپنی زندگی گزارنا ہر بندے کا حق ہے, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے. تو کوئی بھی معاملہ ہو جائے اس میں کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ کسی کو اس کی زندگی سے محروم کیا جا سکے, یا کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کیا جا سکے جیسے یہ تیزاب گرا دیا جاتا ہے, ایسڈ گرا دیا جاتا ہے, اور اس کو وہ پوری زندگی سروائیو کرتا ہے. تو خدا را اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتقام میں یا دشمنی میں اس حد تک مت بڑھیے کہ کسی کی پوری زندگی آپ خراب کر دیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. تو اس کے ساتھ ناظرین میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی شر سے محفوظ رہیں تو ہماری یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں. تو جو لوگ یہ کرائم کرتے ہیں میرے خیال سے وہ انسانیت سے بہت گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور میں آخر میں آپ ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کسی وکٹم کو دیکھیں اور اس پہ ترس کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی کوئی نہ کوئی حوصلہ افزائی کر دیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ نے ان قوانین کو سمجھا ہوگا اور یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.